मेरे साथ दुआ पढ़ लीजिए। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन, अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान, हम रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद मस्जिद में दीनी और शरई मसाइल का दर्स पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। कल हमने मैयत के गुस्ल के ताल्लुक़ से पढ़ा कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए और उसके कफ़न का इंतज़ाम कैसे हो, ये हम कल पढ़ रहे थे। कफ़न के मुताल्लिक़ भी हमने कल पढ़ लिया है और कफ़न के कुछ मसाइल है वो आज हम पढ़ेंगे। तो कफ़न के लिए बताया गया है कि मर्द के कफ़न में 3 कपड़े सुन्नत है: चादर, तहबंद और कफनी। और औरत के कफ़न में 5 कपड़े रहते हैं: चादर है, तहबंद है, कफनी है, सीना बंद है और ओढ़नी है। ये 5 कपड़े ख़ातून के होते हैं। चादर की मिक़दार इतनी होनी चाहिए जो सर से लेकर पैर तक काफ़ी हो। तहबंद भी गोया चादर ही है, लेकिन पहली चादर से किसी कदर छोटी, ये भी सर से पैर तक होती है। कफनी एक किस्म का कुर्ता है जो गर्दन से लेकर पैर तक होता है, मगर उसमें आस्तीन, कली और बीच में सिलाई वगैरह नहीं होती। सीना बंद की मिक़दार सीने से लेकर रानों तक और ओढ़नी 3 हाथ तवील 2 बालिश चौड़ी होती है। अब ये जो कफ़न है, ये कफ़न मसनून है। अगर कफ़न मसनून न मिले तो मर्द को सिर्फ़ 2 कपड़े, चादर और तहबंद, यानी कि कफनी बड़ी होती है ना, कुर्ते की तरह है, यानी कि पूरे आदमी को वो लपेट लेती है, सिर्फ उसको गले में से काट के उसके गले में से निकाल लिया जाता है। तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है अगर कपड़ा नहीं मिल रहा है तो। और ऐसा हुआ भी कि दौर रिसालत में एक सहाबी रसूल वो थे जो बड़े नाज व निअम में रहते थे। उहद में शहीद हुए तो उनके सर को ढकता तो पैर खुल जाते थे और पैर को ढका जाता तो सर खुल जाते थे। तो सहाबा बहुत देख कर रो रहे थे उनको। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत नाज व नियम में गुजारी। अल्लाह ने उनको नवाजा था, रोज़ाना अलग अलग कपड़े पहना करते थे। लेकिन वक्त शहादत कफ़न के लिए ऐसा मामला हुआ। फिर उनके सर को ढका गया और पैर पे घास डाल के दफन किया गया उनको। औरत को 3 कपड़े ही अगर नहीं मिलता है कपड़ा तो फिर 5 के बजाय 3 कपड़ों में ही तकफीन की जाए। चादर, तहबंद, ओढ़नी भी काफ़ी है। फिर यानी कि सीना बंद और कफनी जो है वो न भी हो तो अगर कम कपड़े में कर सकते हैं। अगर इसी कदर भी न मिले तो जो कुछ मिल जाए, लेकिन कम से कम इतना कपड़ा ज़रूरी है जो पूरे जिस्म को छुपा सके, वरना लोगों से मांग कर पूरा करे। या जिस्म जिस कदर
کھلا رہے گا اس کو گھاس وغیرہ سے چھپا دے۔ اگر کپڑا ہی نہ ملے، ایسے حالات میں انتقال ہو گیا کہ تکفین ہی نہیں کر سکتے، غسلہ تو دے دے لیکن کفن نہیں دے سکتے ہیں، تو پاک گھاس میں میت کو لپیٹ دے اور قبر میں رکھ کر نماز پڑھ دے، کیونکہ نماز سامنے پڑھیں گے تو بدن نظر آئے گا نا، تو اس لیے کیا کہا گیا کہ گھاس میں لپیٹ کے قبر میں ڈال دے پہلے اور پھر نماز جنازہ پڑھے۔ قدرت ہونے پر مرد کو 3 اور عورت کو 5 کپڑوں سے کم نہیں دینا چاہیے، اور اس میں زیادتی بھی جائز نہیں۔ چھوٹے بچوں کو 1-2 کپڑوں میں بھی کفنا دے تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ کہ پورا کفن ہو۔ جو بچہ مرا ہوا پیدا ہو یا حمل گر جائے اس کو ایک پاک کپڑے میں لپیٹ دینا کافی ہے، کفن مسنون کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یعنی کہ ایسا بچہ ہے وہ کسی وجہ سے حمل ساقط ہو گیا یا پھر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تو پھر اس کو صاف ستھرے کپڑے میں ہی کرنا چاہیے۔ البتہ مسنون جو لڑکی ہے تو 5 کپڑے اور لڑکا ہے تو 3 کپڑے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شہید کو کفن دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ پہنے ہوئے خون آلود کپڑوں ہی میں دفنا دے۔ البتہ اگر کم ہو شہید کا کفن، یعنی کہ اس کے کپڑے کم ہو گئے ہیں نا، کچھ لڑنے میں زخم ہو گیا، کچھ پھٹ گئے، کچھ ہو گئے، تو پھر تو اگر کم ہو تو اس کو مکمل کر دے، اور اگر زائد ہو تو نکال دے، ہے نا۔ بہت سارا کچھ زیرہ پہنا ہوا رہتا ہے، بہت کچھ پہنا ہوا رہتے ہیں، تو یہ فقہ میں تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ کفن انہی کپڑوں کا ہونا چاہیے جن کا پہننا حالت زندگی میں جائز تھا۔ پس مردوں کے لیے خالص ریشمی یا زعفران رنگ کے کپڑوں کا کفن درست نہیں۔ البتہ عورتوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن سفید کے لیے رنگ ہونا، یہ سفید ہونا سب سے افضل ہے۔ سفید کپڑا نہیں مل رہا ہے اور رنگین کپڑا ہی ہے، اور عورتوں کو کوئی وہ کفنایا جا رہا ہے اس میں، تو درست ہے، کیونکہ وہ زندگی میں بھی پہنتے تھے کپڑے، تو پھر وہ پہن سکتے ہیں۔ کفن کے لیے کپڑا نیا ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ پرانا بھی کافی ہے نا۔ اب جیسے کہ بہت سارے لوگ کی آرزو ہوتی ہے کہ احرام بھی رکھ دیا جائے کفن کی، یہ جو کفن کے لیے جو لگتا ہے، کفنی ہو، کرتا بنانے کے لیے، کچھ بھی بنانے کے لیے، تو احرام تو استعمال شدہ ہوتا ہے، تو وہ بھی بالکل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ بڑی پیاری بات فقہ نے بتائی، کفن کا کپڑا اسی قیمت کا ہونا چاہیے جس قیمت کا مرد جمعہ اور عید میں پہن کے جاتا تھا، اور عورتوں کے لیے وہی کپڑا ہونا چاہیے جو وہ اچھے سے پہن کر اپنے گھر جایا کرتی تھی۔ کیونکہ اصل گھر تو جا رہی ہے اپنے، مرد ہو یا عورت ہو، اب اصل گھر تو وہی مکان ہے، اس میں کچھ بھی چالو پھالو کچھ بھی تو ایسا نہیں اچھا ہو، ہے نا۔ مرد عید میں اور جمعہ میں اچھا کپڑا پہنتا ہے، اور خواتین جب اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو کیسے جاتی ہے؟ پہن کے۔ اگر میت کا مال موجود نہ ہو تو اس کا کفن اس شخص پر واجب ہے جو حالت زندگی میں اس کی پرورش کفالت کرتا تھا۔ اگر ایسا شخص بھی نہ ہو تو پھر بیت المال سے ورنہ مسلمانوں سے چندہ لے کر بنایا جائے، لیکن کفن دینا چاہیے۔ اور الحمدللہ مبارکباد کے لائق ہے وہ لوگ جو لاوارث میت کے لیے انتظام کرتے ہیں، مبارکباد ہے۔ ہمارے یہاں پہ انتظام ہے ماشاءاللہ، اور کچھ لوگ ایسے تیار ہیں جو پورے تجہیز کا، تکفین کا، تدفین کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمتوں کو قبول کرے۔
کیونکہ پونا شہر بہت بڑی سٹی ہے، اور یہاں پہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں باہر سے اسٹوڈنٹس پڑھنے آتے ہیں، بہت سارے لوگ فارینرز آتے ہیں، NRIs آتے ہیں، عرب ممالک کے لوگ آتے ہیں جو بڑے بڑے ہاسپٹلس میں اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں. وہ لوگ اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس ہے، سفر میں ہے، کیسے بھی ہے، پھر ریلوے اسٹیشن ہے، میت ہو گئی کسی کے آس پاس میں تو وہ پونا آ جاتی ہے. پھر پونا شہر میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، سسون ہاسپٹل، اطراف اکناف گاؤں وغیرہ کے دیہات کے لوگ آتے اور ان کو یہی. تو الحمدللہ ہماری مسجد ایک ایسی مسجد ہے شہر کی جہاں پہ کولڈ اسٹوریج کے لیے مشین کا بھی انتظام ہے، ہمارے یہاں پہ نہلانے کے لیے ماشاءاللہ انتظام ہے، غسل کے لیے بوائلر مشین لگی ہوئی ہے گرم کرنے کے لیے، اور پھر نہلانے والے کا جو ہے وہ ہدیہ، کھودنے والے کا ہدیہ، کفن کا، یہ سب انتظام ماشاءاللہ ہو جاتا ہے. کرنے والے کرتے ہیں اور بولتے کہ ہمارا نام نہ بولیے، بس اللہ کے بندے نے کیا. تو ایسے لوگ ماشاءاللہ اس چیز میں بھی ہے، مسجد میں خدمت کرنے والے بھی ہے، پیش ہے. اللہ پاک ایسا جذبہ سبھی کو نصیب فرمائے. جو خدمت کر رہے اس طریقے سے، پوشیدہ ہو، اعلانیہ ہو، ان سب کی خدمتوں کو بھی اور ان کے اس نیک عمل کو قبول فرمائے. کفن پہنانے سے قبل کفن میں 3 یا 5 مرتبہ کسی خوشبودار چیز کی دھونی دینا مستحب ہے تاکہ کفن میں خوشبو رہے. مرد کو کفن پہنانے کا طریقہ یہ کہ پہلے کفن کی چادر کسی تختی یا بورے پر بچھا کر اس پر تہبند بچھائے، پھر تہبند پر کفنی نصف بچھا کر باقی نصف میت کے سر کے طرف رکھ دے. ہے نا، کفنی ہے تو وہ آدھی بچھائی اور آدھی چھوڑ دی سر پہ. جیسے بھی میت کو رکھیں گے تو پھر وہ آدھی اوپر آ جائیں گی کرتے کی طرح. اس کے بعد میت کو غسل کے تختے سے لا کر اس پر لٹا دے. اس طرح کے دونوں ہاتھ دونوں پہلو میں رکھے، سینے پر نہ رکھے، ہے نا، پہلو میں رکھے، نہ نماز کی طرح رکھے، اور کفنی پہنائے. اس طرح کہ میت کا سر کفنی کے گریبان سے باہر نکل کر سر کی طرف رکھی ہوئی آدھی کفنی کو میت پر پھیلا دے. اسی طریقے سے عورت کی کفن پہنانے کا بھی طریقہ ہے کہ چادر کسی تختی یا بوری پر بچھا کر اس پر سینہ بند اور سینہ بند پر تہ بند بچھائے، پھر تہ بند پر کفنی جس طرح بتا دیا گیا. پھر عورت کو اس پر لٹائے اور کفنی پہنائے. پھر خوشبو لگانے اور اعضائے سجدے پر کافو ملنے کے بعد سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے پر دائیں بائیں کفنی کے اوپر رکھ دے. بڑے بال ہوتے ہیں نا عورتوں کے، تو پھر وہ لا کے رکھ دے کفنی پر، اور اوڑھنی کھلی ہوئی سر اور بالوں پر اڑا دے. اس طرح کے بالوں کے دونوں حصوں آخر تک اوڑھنی کے دونوں کناروں کے نیچے چھپ جائے. پھر اس کے بعد تہبند لپٹے، پھر سینہ بند، سینے کے اوپر بغلوں سے نکال کر آنوں تک، پھر چادر لپیٹ دے. اس طرح کہ ہر دائیں جائے جانب اوپر رہے. کپڑوں کی دھجیوں سے دونوں کے کنارے اور درمیان کمروں سے نیچے باندھ دے. دھجیاں کسے کہتے ہیں؟ رسی، جو دوریاں ہوتی ہیں وہ دوریوں سے باندھ دیں. جب میت کو کفن پہنا چکے تو اس پر نماز پڑھے. تو پورا کفن کر کے پھر نماز جنازہ پڑھنا ہے. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازہ کے 2 قسمیں، ایک وہ جو نماز پڑھانے والے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ وہی ہے جو اور نمازوں کے لیے ہے. کیا ہے؟ نمبر 1، ہم نے نماز کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم طہارت ہونا ہے نا. اس کے بعد ستر عورت. نماز جنازہ کے لیے ستر عورت کیا ہے؟ عورت کے لیے بالکل جو ہے وہ سر سے لے کر تو پیر تک، اور مرد کے لیے ناف سے لے کر تو گھٹنوں تک، گھٹنوں کے نیچے تک. پھر قبلے کی طرف ہونا، پھر نیت کرنا. البتہ وقت اس کے لیے شرط نہیں. نمازوں کے لیے وقت کی شرط ہے، لیکن نماز جنازہ کے لیے وقت کی کوئی شرط نہیں، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے.
نیز اس نماز کے لیے تیمم جائز ہے۔ کون سی نماز کے لیے؟ نماز جنازہ کے لیے، جبکہ وضو کر کے آنے تک نماز کے ختم ہونے کا خوف ہو۔ اور نمازوں کے لیے بات نہیں آئی ہے کیونکہ نماز کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن نماز جنازہ ایسا ہو جائیں گی بول کے۔ اچھا، یہ کس شخص کے لیے؟ کوئی گھر کا بہت قریبی ہے، ولی ہے، کہ اس کا رہنا بہت ضروری ہے، اور جب بالکل بس امام صاحب آ گئے، حاکم وقت یا پھر بادشاہ وقت آ گیا، نماز پڑھا رہا، اور اب وہ بس رک ہی نہیں سکتا، اب ایسے میں ولی آ گیا، کوئی قریبی آ گیا، تو فرد سے کیا کرے؟ پاک مٹی پہ ایسا لے، پھر ایسا کرے، بہت زیادہ مٹی ہے تو پھر ہو گیا تیمم۔ تیمم چہرے پر اور ہاتھ پر ہوتا ہے۔ پاک مٹی پر ہاتھ مار کے، بہت زیادہ مٹی لگی تو اس کو جھڑک دے، اور پھر چہرے پہ ملے، پھر سیدھے ہاتھ پر اوپر سے لے کے کونی کے پاس سے نیچے تک، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر، یہ تیمم ہو گیا۔ تیمم یہ وضو کا نائب ہے۔ پانی نہ ملنے پر مٹی سے تیمم کرنا ہے، جب پانی نہ ملے تو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، قرآن نے کیا فرمایا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ وضو میں کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا، کونی سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، یہ وضو میں ہے۔ اور تیمم کے لیے کیا ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، پاکیزہ مٹی سے، طیباً، پاکیزہ مٹی سے، بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، صرف چہرے پر مسح کرنا ہے اور ہاتھ پر مسح کرنا ہے۔ اس میں کلی کا، مٹی سے کیسا کلی کریں گے آپ؟ مٹی سے کیسا ناک میں انگلی ڈالیں گے؟ لیکن پاکیزہ مٹی سے بھی، دیکھو مٹی کو اللہ نے صاف ستھرا بنایا کہ اس سے بھی آدمی تیمم کر سکتا ہے، اور جو چیز وضو سے کرتے تھے اب تیمم سے کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھ سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ پانی نہ ملنے کی صورت میں۔ وہ ایک الگ عنوان، ایک الگ چیپٹر، ایک الگ باب ہے، اس پہ گفتگو کریں گے، کب کرنا ہے، کب نہیں کرنا ہے۔ اب دوسری قسم میت کی ہے، وہ پڑھ کے انشاءاللہ پھر ہم دوسرا عنوان لیتے ہیں، جن کا تعلق خاص میت سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا۔ مسلمان میت کی ہی نماز جنازہ ہوں گی، مسلمان کے علاوہ کی نہیں ہوں گی۔ میت کا بدن اور کفن کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ بدن اور کفن کا ابتدا میں پاک ہونا شرط ہے۔ اگر غسل اور کفن دینے کے بعد میت سے نجاست نکل کر کفن ناپاک ہو جائے یا بدن نجس ہو تو یہ مانع نماز نہیں، نماز ہو جائیں گی۔ اگر کفن میں سے کچھ نکل کے باہر آ گیا، دکھ رہا کفن کے اوپر، تو کفن بھی ناپاک ہو گیا، بدن بھی ناپاک ہو گیا، اب نماز پڑھ لے۔ میت کے جسم عورت کا پوشیدہ ہونا ہے نا، میت کے جسم عورت کا، جسم عورت بدن کا وہ حصہ ہے جس کا چھپانا شرعاً واجب اور ظاہر کرنا حرام ہے۔ مردوں کا جسم عورت کیا ہے؟ عورت کا نہیں، پردہ ہے۔ جسم کا پردہ کیا ہے مردوں کا؟ ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک، بیمی کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک مردوں کا یہ کیا ہے؟ اسے چھپانا ہے۔ اور عورتوں کا تمام بدن سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلی اور دونوں قدموں کے، چہرہ، ہتھیلی اور قدم، اس کے علاوہ عورت کا تمام چیز کیا ہے؟ پردہ ہے۔ میت کا وہاں موجود ہونا، ہم حنفیوں کے پاس میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، تبھی نماز جنازہ ہوں گی۔ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا، پیچھے رکھی ہوئی نماز میت نہیں ہوں گی نا۔ میت کا یا جس چیز پر میت ہو اس کا زمین پر رکھا ہوا ہونا ہے نا، زمین پر میت کو نیچے رکھے ہوئے ہو،
یہ جس چیز میں رکھے ہوئے ہو، جیسے کہ جنازے میں رہتا ہے تو وہ بھی زمین پر ہونا، ایسا لٹکے بھی نہیں ہونا میت. یا پھر کوئی بچہ ہے اس کو ایسا رکھ دیے، ٹیبل اوپر رکھ دیے، تو زمین پر لگا ہوا رہنا ضروری ہے نا. ایسا تختہ نکلا ہوا تھا اور چھوٹے بچے کی میت رکھ دی اس کے اوپر، تو وہ ہوا میں ہو گئی، بیلنس ہو گئی. اس کی صورت کوئی نکل سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹیبل نیچے رکھو ہو، کرسی ہو، اور پھر چھوٹے بچے کی اس کے اوپر ناش ہو. امام کا بالغ ہونا، بالغی نماز جنازہ پڑھتا ہے. اگر میت کافر یا مرتد ہو، یا میت کو غسل نہ دیا گیا ہو، یا کفن ناپاک ہو، یا میت بالکل برہنہ ہو، یا جنازہ غائب، یا نماز پڑھنے والے کے پیچھے یا سواری یا ہاتھوں پر ہو، یا امام نابالغ ہو، تو ان صورتوں میں نماز درست نہیں. تمام صورتیں بتا دی ہم. ان صورتوں میں نماز جنازہ نہیں ہوں گی. مرتد کی نہیں ہوں گی، اسلام سے پھر گیا، کافر ہے، میت کو غسل نہیں دیا گیا ہے، کفن ناپاک ہے، میت بالکل برہنہ ہے، جنازہ سامنے نہیں ہے، سواری پر یا ہاتھوں پر ہے جنازہ، اور اسی طریقے سے پڑھانے والا جب نابالغ ہو تو نماز جنازہ نہیں ہوں گی. نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں. اول 4 تکبیریں، یعنی 4 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور دوم قیام، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. نماز جنازہ کی سنت 3 ہے. حمد ہے، حمد و ثنا، درود شریف ہے، اور دعا ہے. یہ نماز جنازہ کی سنتیں ہیں. اور اس سے پہلے جو بتائی گئی وہ 4 تکبیریں وہ رکن ہے، پہلا رکن اور دوسرا رکن. یہ نماز جنازہ کے جو ہے معلومات تھی. انشاءاللہ نماز جنازہ کا مسنون و مستحب طریقہ مکمل کل ذکر کریں گے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم.